جی, تو روزे से जो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं वो जिम जाने से या हमारी जो रूटीन सेट है उससे जो बेनिफिट मिल रहे हैं या बाकी किसी दुनियावी काम से, वो सारे उससे हमें नहीं मिलने. रोजे रखने के इतने ज्यादा फवायद है. रोजेदार के लिए दो खुशियां होती हैं, एक रोजा अफ्तार करते वक्त और दूसरा रब के दीदार के वक्त. तो अल्लाह ताला का जब दीदार हासिल होगा तो रोजेदार को कितनी ज्यादा खुशी होगी कि उसके रोजों की वजह से आज वो ये दिन उसको मिल गया. रोजा कब्र में भी बंदे की हिफाजत करता है. रोजा क्यामत के दिन सिफारिश करेगा कि अल्लाह उसको बख्श दे. ये सारे पॉइंट्स ऑथेंटिक अहादीस में से, सही अहादीस में से लिए गए हैं. रोजा जन्नत में ले जाने वाला अमल है और रोजा जहन्नम और बंदे के बीच में खंदक बन जाएगा, इंसान को जाने नहीं देगा जहन्नम. तो हमारी जितनी नमाजें मिस हो जाती है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी की सारी पूरी हों. और नमाजें कह रही हूँ, सॉरी, नमाजें तो मिस होनी ही नहीं चाहिए. रोजे जो हमारे छूटते हैं उनको हमें बाद में जरूर पूरा कर लिया करें. शवाल में रोजे रखें, साथ ही 6 रोजे जो शवाल के वो रखें, और साथ ही बाकी जो हमारे 6-7 जितने भी मिस होते हैं वो भी साथ ही रख लेने चाहिए. और रोजों को हमें रमजान तक लिमिटेड नहीं कर देना चाहिए. फीडिंग एंड फास्टिंग साइकिल है वो रमजान के बाद भी कंटिन्यू होता है. अब फिर अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिस्टम दे दिया, बाकी महीनों में आप जो सुन्नत रोजे हैं वो रखें. 3 जो अयामे 20 के रोजे हैं, 13, 14, 15, और फिर एवरी मंडे एंड थर्सडे रोजा रखें. हमारी बॉडी दोबारा फीडिंग फास्टिंग साइकिल में जाएगी. और बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं. फिजिकली बेनिफिट्स हैं, एंड में मेडिकल बेनिफिट्स थोड़े से हम उसको इलेबोरेट करेंगे, मजीद खोल कर देंगे. तो ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स, ये दोनों हासिल करें फास्टिंग के जरिए, रोजा रखने के जरिए. रमजान में रोजा मेन इबादत है, सबसे अहम इबादत है. लेकिन सिर्फ रोजा ही नहीं है, ये बाकी इबादत पे भी फोकस है रमजान में. नमाज है हमारी, कुरान है हमारा, जिक्र करना है अल्लाह ताला का, मजीद अपने आप को इम्प्रूव करना है. उसके लिए हम देखेंगे कि रमजान में हम किन चीजों से हमने दूर रहना है. ये शॉपिंग वगैरह हो गई, सोशल मीडिया हो गया, इन सब से दूर रहने के लिए जो एक्टिव स्टेप्स लेंगे उसके जरिए से हमारी कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, सोचें. तो ये जो बेसिक सलाह का चार्ट है ये हमने देख लिया था, आप देख रहे हैं टोटल रकात इसमें. ये बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. सुन्नत मुअक्कदा इसमें मेंशन है, जिसको रूटीन में नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि वो हमारी रूटीन का पार्ट होना चाहिए. बाकी नफल और सुन्नत हैं, और वितर हैं. वितर वाजिब है, आपको पता है, 3 वितर, वितर कभी छोड़ ही नहीं सकते. और ये इशराक, अद्दुहा, तहज्जुद, अव्वाबीन, इनसे रिलेटेड ये हदीस पढ़िए. जिस जिसको प्रेजेंटेशन चाहिए होगी प्लीज मुझसे वो ले ले, बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा. ये प्रेयर ट्रैकर है रमजान वीक, ये यूज कीजिए. और तरावी भी इसमें लिखिए, बल्कि तरावी की आप काउंटिंग भी लिखिए कि जी इतनी इतनी तरावी मैंने पढ़ी है. और इसको कोई पेपर पे प्रिंट लेने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल पे आराम से आप लिख सकते हैं. जो ये सोशल मीडिया हम यूज कर रहे होते हैं ना, इसकी जगह पे इनको प्लीज फिल कर लीजिए, टिक लगा दें, सिंपल डॉट लगा दें इन बॉक्सेस में. या फिर तरावी में आप नंबर लिखिए, तहज्जुद में भी नवाफिल के नंबर लिखिए. और ट्रैक रखिए, हमने पीछे लिखा था ना कि इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक योर इबादा. ट्रैक जब हम करते हैं ना, उसी से हमें आइडिया होता है कि मुझ में कमी क्या क्या रह गई. वरना हमें क्या महसूस हो रहा था, मैं तो बिल्कुल सही जा रही थी, मुझ में तो कोई मसला ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. ठीक है, तो ये ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन चार्ट्स को हम फॉलो करें. कुरान हमारी रूटीन का वैसे भी हिस्सा होना चाहिए, बाकी लाइफ में भी, लेकिन रमजान में तो पर्टिकुलर. रमजान इज द मंथ. बकरा में अल्लाह ताला क्या कहता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन. रमजान का महीना है ही क्यों, वो है रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ था. असल में रमजान की अहमियत कुरान की वजह से ही तो है. कुरान इसमें नाजिल हुआ, इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जी ये तुम्हें स्पेसिफिक मंथ दे दिया, अब इसमें ये सेलिब्रेशन है तुम्हारी, तुम्हें कुरान मिलने की, कि तुम रोजे रखो. रोजे रख रख के अल्लाह ताला को शुक्र अदा करो कि तुम्हें कुरान दे दिया, कुरान के जरिए से हिदायत दे दी. बाकी इबादत को बढ़ा दो, शैतान कैद कर दिए, इबादत का सवाब इतना ज्यादा बढ़ा दिया, रहमतें ही रहमतें उतर रही हैं, ताकि तुम्हें एहसास हो कि ये जो नेमत आई थी ना, कुरान कितनी बड़ी नेमत थी, जिसकी वजह से ये पूरा मंथ अब तुम हर साल एंजॉय करते हो. और जिनका ईमान ताजा होता है ना, ईमान की हलावत जिन्हें मिल रही होती है, उन्हें पता होता है रमजान में जो इंजॉयमेंट है ना, बाकी सारे महीनों में हमें वो मजा नहीं आता, हमें वो सेटिस्फेक्शन, सुकून नहीं मिलता. बल्कि रमजान जैसे ही खत्म होता है दर्द होने लग जाता है, और तकलीफ होने लग जाती है कि क्यों खत्म हो गया, काश रमजान ही रहे हमेशा, ऐसा मजा आ रहा होता है.
تو قرآن کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ قرآن مجید ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، سورۃ المزمل میں کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ کب پڑھنا چاہیے؟ جب مرضی پڑھیں، لیکن سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت والا جو قرآن ہے نا، فجر کے وقت پڑھنے والا جو قرآن ہے، وہ چاہے آپ فجر کی نماز سے پڑھ رہے ہیں یا اس کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس وقت وہ کان مشہودا، وہ وٹنس کیا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے خصوصی طور پہ۔ باقی بھی ساری ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت ہے فجر کے قرآن کی، تو اس وقت تو خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ فجر کے بعد ہماری روٹین میں یہ شامل ہو جائے۔ اور پھر ہم نے قرآن مجید کو حفظ کیوں کرنا ہوتا ہے، یاد کیوں کرنا ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ اہل القرآن جو ان سے کیا کہا جائے گا قیامت کے دن، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ریسائٹ اینڈ اسینڈ، ریسائٹ اینڈ اسینڈ، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، وہ سیڑھیاں چڑھتا جا، الٹیمیٹلی آخری آیت ہوگی نا وہ والی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں نا، پڑھتا جا کا مطلب ایک پارا 30 پارا تو ہمیں آنا ہی چاہیے نا۔ اسی لیے ہم اس پورے رمضان میں نا دورہ قرآن میں صرف 30 پارے پہ فوکس کریں گے، صرف 30 پارا میں پڑھاؤں گی، سکھاؤں گی، اچھی طریقے سے انٹرنلائز کریں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، تاکہ اور ہم میں یہ شوق بھی پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو حفظ کریں اور کم از کم ہماری ساری نمازوں کا وہ پارٹ بنے۔ ایک پارا ایک نماز میں پڑھنا نا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک رکعت میں جب پارا یاد ہوتا ہے نا، تو ایک رکعت میں 10 منٹ لگتے ہیں آدھا پارا پڑھنے، آدھا پارا 10 نہیں تو 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے انسان، اگلی رکعت میں باقی آدھا پڑھ لیا، کیا باقی آدھا پڑھیں گے تو مزید 10-15 منٹ لگیں گے بس۔ اور ایسے سکون آرام سے لگتا ہی نہیں ہے کہ پورا پورا میں پارا پڑھ رہی ہوں، یہ بلا وجہ ہمیں بوجھ فیل ہو رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو پورا اگر حفظ نہیں ہم کر سکتے، چلے کچھ تو ہمیں جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں وہ آتے ہوں، کچھ پارے آتے ہوں، اور وہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر ہمیں بھی پھر اسی کے اوپر جانچا جائے، اور ہم پڑھتے جائیں، چڑھتے جائیں، اور الٹیمیٹلی اوپر والی جنتیں ہمیں ملیں۔ اور ہم نے اس کو بار بار ریوائز کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کو ریوائز کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے لوگ ہوتے ہیں نا، اہل قرآن ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، تو اگر کو اس اونٹ وہ اونٹ بندھا رہے گا نا تبھی وہ اس کے پاس رہے گا، اور جیسے ہی وہ اس کو لوز کر دے گا نا تو وہ چلا جائے گا، وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ مطلب قرآن کو جب تک پڑھتے رہیں گے نا تب تک ہی ہمارے پاس رہے گا، پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ہم اس کی تفسیر بھی بھول جائیں گے، ترجمہ بھی بھول جائیں گے، ہم جو حفظ کیا تھا وہ بھی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہی یہ رکھا، جتنی زیادہ ہم قرآن کی قدر کریں گے نا اتنا ہی قرآن ہمارے ساتھ رہے گا، اور قرآن ہی وہ رسی ہے جو اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کتنا مضبوط ہے قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، جتنا مضبوط قرآن کے ساتھ کنیکشن ہے نا ہمارا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط۔ اگر میرا رشتہ قرآن سے ویک ہے نا، کمزور ہے، قرآن سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو میرا اللہ کے ساتھ بھی ریلیشن کمزور ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی تو ہے قرآن۔ اللہ کی باتوں میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ سے میں باتیں ہی نہیں کرنا چاہ رہی، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ قرآن کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتے ہیں، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں قیام کو طویل کرو، تو نماز میں قیام کو کیوں طویل کرنا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو قرآن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کا اہم جز قرآن کو بنا دیا ہے۔ قرآن کو تو ہم رمضان میں خصوصی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ قرآن کو ٹریک کر سکتے ہیں، قرآن کا ٹریکر آپ آیات اس پورے ویک میں لکھ سکتے ہیں کتنی ہیں، کتنی ہم نے پڑھی، خصوصاً بچوں سے یہ ایکسرسائز ضرور کروائیں تاکہ وہ انگیجڈ بھی رہیں، بیزی بھی رہیں۔ پھر سورج ہم نے کتنی پڑھی، جز ہمارے کتنے ہو گئے، اور اس کو پورا سال ہمیں یوز کرنا چاہیے، صرف اس مہینے میں ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اتنی زیادہ اہمیت ہے اذکار، وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے کا قرآن مجید میں کتنی دفعہ حکم دیا گیا ہے، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی کے لیے حمد، اور اللہ کی تکبیر اور استغفار، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ جائے گا۔ ایون قرآن مجید بھی ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو میرے ذکر کرنے کے لیے، ایون نماز بھی ذکر ہی ہے، لیکن ان سب ذکر کی ہم نے بات کر لی، اس کے علاوہ ہم ایڈیشنل بات کر رہے ہیں کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہمیں دیے گئے ہیں وہ پروٹیکشن کے لیے آج کل کے فتنوں کے دور میں وہ پڑھنے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ویسے بھی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس رمضان میں پرٹیکولر تیاری کریں، اس کی پریکٹس کریں تاکہ بعد میں یہ ہماری لائف کا حصہ بن جائے. ہمیں رمضان میں جب پریکٹس کریں گے نا تو ہمیں لگے گا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور جی اذکار بھی ویسے اگر زبانی یاد ہونا، یقین کریں 2 منٹ لگ ہم سوچتے رہتے ہیں ابھی میں کھولوں، ابھی میں موبائل، ابھی میں دیکھوں، مجھے 10 منٹ لگ جائیں گے. آہستہ آہستہ پھر بندہ پڑھتا ہے نا، جب زبانی یاد ہوتے ہیں یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ روز پڑھ پڑھ کے ایسے ہوتا ہے نا، 2 منٹ آپ یقین کریں چلتے بندہ پڑھ لیتا ہے. نماز پڑھیے چلتے چلتے بھی پڑھ لیتا ہے. ویسے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے کیونکہ بیٹھ کے نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتے رہنے کا زیادہ ثواب ہے نا. اور پھر ہر نماز کے بعد کے اذکار وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے. تسبیح ہے نماز کے بعد، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ اللہ اکبر. وہ اپنے ایکسٹرا جتنے اذکار ہیں جیسے استغفر اللہ ہے، استغفار، جتنے بھی استغفار ہیں، اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں، اور خصوصاً یہ سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سورۃ الاخلاص 3 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، پورے قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے. تو سورۃ الاخلاص کو ایز اے ذکر پڑھیں. بہترین ذکر پتہ ہے نا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزن ہوگا اس ذکر کا. وہ ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو کلمہ ہمیں دے دیا گیا ہے اس کا سب سے زیادہ وزن ہے. اس کو بار بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ وزن یہ دے دے گا ہمیں. اس کے بعد الحمدللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا تھا جب آپ معراج پہ گئے تھے؟ آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی زمین جو ہے نا وہ فرٹائل ہے، زرخیز ہے، لیکن خالی ہے. اس پہ درخت لگیں گے، اور درخت تب لگیں گے جب آپ کی امت یہ پڑھے گی. آپ اپنی امت کو بتائیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تاکہ جنت میں درخت لگے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو جنت میں درخت لگے. یہ حضرت ابراہیم والی جو حدیث ہے نا، اس میں یہ دونوں ہمیں ملتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی. تو دونوں ویسے ہی ہمیں پڑھنے چاہیے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ویسے بھی اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ جو ہمیں دیا گیا، یہ بھی ہمیں حدیث میں. تو یہ کتنے بینیفیشل اذکار ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑے بڑے ثواب. صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے کہ 2 کلمات میزان پہ بہت ہی بھاری ہیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ دونوں بھی یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہمیں پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کا یہ جو ذکر کا ٹریکر تھا نا پیچھے یہ والا، اس کو بھی ہمیں رمضان میں تو ضرور یوز کرنا چاہیے. 10 دن، پھر 10 دن، 10 دن، 30 ہی تو دن ہے، اتنے تھوڑے ایام معدودات، گنے چنے تو دن ہے. تو اتنے سے دنوں میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر یہ صلاۃ اور قرآن ٹریکر ہے، نمازیں پوری پڑھی اور پھر نیچے قرآن ریڈ، میمورائز، ریوائز. شروع میں نے آپ کو پریئر ٹریکر اور قرآن ٹریکر الگ سے بھی دیا ہے نا، تو یہ ایک مکسڈ ٹریکر ہے جو جس کو یوز کرنا چاہے، جس کو آسان لگے وہ اس کو کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اس میں نوافل کا بھی ذکر ہے، ضحیٰ اور اشراق کا بھی ہے، پھر تہجد کا ہے، تراویح، اوابین، ہر چیز کا ہے. تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی اپنی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی. آلریڈی جو اتنی زیادہ سخاوت تھی وہ کتنی بڑھ جاتی ہوگی. میں یہ جب حدیث سوچتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ امیجن بھی نہیں ہم کر سکتے، امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ کتنی زیادہ چیریٹی کرتے ہوں گے. تو رمضان میں اگر ہم نے روزے سٹارٹ کر دینے ہیں، بڑھا دینے ہیں، بلکہ باقی مہینوں میں سنت روزے تو رکھ رہے تھے نا، رمضان میں روزے بڑھا دیے، 30 ڈیز روزے. پھر نماز اتنی زیادہ بڑھا دی، فرض میں ایڈ ہوگی قیام اللیل، ہم نے تراویح ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر باقی ہم بڑھا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیریٹی صدقہ بھول نہیں جانا، صدقہ بھی ہم نے کرنا ہے. صدقے میں سب سے زیادہ چیز اپنے پیسہ دینا، انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، خرچ کرنا. یہ ساری جو اگزامپل جہاں پہ دی گئی ہیں نا، خرچ کرنے کے علاوہ جو صدقے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن خرچ کرنا لازماً، پیسہ خرچ کرنا. پیسے جو مال کی محبت ہے نا، فتنہ ہے، ختم ہو وہ ہمارے اندر سے. تو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، چیزیں بھی دیں، کھانا پینا بھی دیں. اور جو افطاری کسی کو کرواتا ہے، کیا حدیث ہے؟
اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو کہ خود انسان کو افطاری کرنے کا ثواب ملتا ہے، ڈبل افطاری کا ثواب مل گیا۔ تو کوئی کسی نہ کسی کو انسان ڈھونڈ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ افطاری کے وقت پہ دے ہی دیتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے غریب کو ہی دینا، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کا خصوصی خیال رکھیں، صدقہ سب پہ اپلیکیبل ہوتا ہے، آپ کسی کی بھی مدد کرنا، کسی کو بھی پیسے دینا اور تحفہ دینا صدقہ بھی بن سکتا ہے۔ جب کسی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، کسی امیر شخص کو میں مسکرا کے دیکھ لوں وہ صدقہ ہے، تو اس کے ساتھ اگر میں اپنی ایک کھجور شیئر کر دوں یا ٹافی اس کو چاکلیٹ دے دوں، اس کا کیا ثواب نہیں ملے گا؟ وہ بھی صدقہ ہے۔ تو خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ، روزانہ اگر ہم باہر نہیں جا سکتے نا، آپ الگ کرتے جائیں پیسے روزانہ کے، جیسے میں نے 10 روپیز فرض کرے فکس کیے، 50 کیے، 100 کیے، وہ میں ایک باکس بنا لوں یا نہ بنائیں باکس، اتنے تکلفات سے پھر ہمارا رہ جاتا ہے، بیگ میں یا پھر اپنے ڈرار میں دراز میں ایک کونے میں رکھتے جائیں۔ یہ آج کا میرا 10 دن کے بعد میں کہیں جا رہی ہوں دودھ لینے، یا ہسبینڈ جا رہے ہیں یا بھائی جا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے اس کو دے دیں کہ بھئی یہ دے دے رہا کسی کو، یا کام والی کو دے دیں۔ ہر ایک کے محلے میں مسجد ہوتی ہے، اس کے باہر ڈونیشن باکس لگا ہی ہوتا ہے، اس ڈونیشن باکس میں ڈال دیں۔ کچھ نہ کچھ انتظام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ضرور دینا چاہیے۔ اتنی زیادہ حدیثیں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ملتی ہیں اور انہی سے یہ پوائنٹس ڈیرائیو کر کے لکھے گئے ہیں۔ اور گھر والوں اور بچوں کو بھی اس میں ہم نے شامل کرنا ہے، صدقہ خوف اور غم سے مٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جو چیریٹی سے ریلیٹڈ پورا رکوع ہے نا سورۃ البقرہ کے اینڈ میں، وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ، صدقے کے ذریعے سے آگ سے بچو، چاہے تمہیں ایک کھجور ہی نہ دینی۔ اور گھر میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، گھر میں جو بھی افطاری سحری کا انتظام کر رہا ہے اس کی مدد کرنے والوں کو بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر والے ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں نا، تو ہمیں ان کو بھی یہ حدیثیں سنانی چاہیے، یعنی پیار محبت سے، کسی حدیث سنانے سے ویسے ایک دم سے کوئی چینج نہیں ہو جاتا، لیکن پیار محبت سے انہیں سمجھایا جائے، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ۔ اب لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں جی ہمارے گھر والے تو لیوش افطار پارٹیز سحری ہی چاہیے، تو سارے سال میں جو ہم نے ٹریننگ نہیں ان کی ہوتی، سارے سال اگر ہم نے سادہ کھانے پینے رکھے اور ان کو پہلے سے پہلے مہینے سے سمجھانا شروع کر دیں، شعبان سے یا رجب سے، کہ جی رمضان میں اس دفعہ ہم سادگی رکھیں گے، اس دفعہ ہم نے ویٹ گین نہیں کرنا، اس دفعہ ہم نے کولیسٹرول ہائی نہیں کرنا، اس دفعہ ہم اتنا زیادہ خیال رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ سمجھانا شروع کریں، تو رمضان میں سارے تب تک سمجھ چکے ہوتے ہیں اور پھر کوئی بھی نہیں اس طریقے سے کرتا۔ اور پھر سحری اور افطاری اس بات کی نیت سے ہم بناتے ہیں تو ہمیں کتنا سارے جو گھر والے کھانا کھا رہے ہیں سب کا ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ شوہر کا آ، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا میسج یہ میں بعد میں پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو حدیث ہے نا، اس کے ورڈز یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ کریکشن کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم والی حدیث میں کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ انہوں نے بتایا۔ اور لا حول ولا قوت والی حدیث بھی ملتی ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث کون سی ہے؟ وہ بخاری کی آخری حدیث ہے کہ دو کلمے جو میزان پر بہت زیادہ بھاری ہوں گے، وہ دو ہیں۔ اب واپس ہم صدقے پہ آ جاتے کہ اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ ہے، شوہر کا بیوی کو پانی کا گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، روزہ افطار کروانا بھی صدقہ ہے، اور کسی بڑے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینا صدقہ ہے، پھر رشتہ دار، مسکین، دینی اداروں سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھلائی کا کام کرنا صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقات ہیں، لیکن بہترین صدقہ کون سا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، پیسہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کو نہیں بھولنا۔ اور اس کی اتنی زیادہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ انسان جب مر جائے گا نا، اور مرنے کے بعد جیسے ہی وہ قیامت کے دن وہ کیا کہے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ، یہ سورۃ المنافقین سے میں بتا رہی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، جیسے ہی موت آئے گی نا اس کے بعد وہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں اور میں کروں کیا؟ وہ یہ نہیں کہے گا میں روزے رکھ لوں، میں نماز پڑھ لوں، وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، جا میں چیریٹی کر لوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی وقت اس کو نظر آ جائیں گے چیریٹی کے بینیفٹس، اتنے زیادہ بینیفٹس ہوں گے قیامت کے دن۔ جو صدقہ ہے نا وہ انسان کے اوپر سایہ بن کر وہاں پہ موجود ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا انسان اپنے۔ اور صدقہ آگ سے بچاتا ہے، آپ سے ہم نے بتایا ایک چھوٹی سی کھجور دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، مطلب ایک اتنی سی کھجور اللہ کے رستے میں دینا، نیت صاف ہے، دکھاوا نہیں ہے اس کے اندر، دکھاوا صدقے کو ضائع کرتا ہے، احسان جتلانا صدقے کو ضائع کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کسی کو اذیت دے کے صدقہ دینا، وہ صدقے کو، یہ تین چیزیں صدقے کو ضائع کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو سورۃ البقرہ۔
اور اس صدقے کے بینیفٹس بے انتہا، خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں انفاق کر لو، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، دینا بھی اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ہم کیوں روک روک کے رکھتے ہیں۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو کیا کہے گا قیامت کے دن، یا اللہ مہلت دے دے اور میں بس صدقہ کر لوں جا کے۔ یہ کیا ہے؟ ڈیلی چیک لسٹ رمضان کی، ایک سیکنڈ یہ میں لسٹ کلوز کر دوں جی۔ تو اذکار کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اذکار کی چیک لسٹ پہ دعائیں مانگنی ہے۔ رمضان میں دعا کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آیات سیام ہی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے میرا، ہاں جی، آیات سیام جو ہیں اس میں ہی ہمیں وہ مل جاتی ہے نا، وہ آیت بھی مل جاتی ہے جس میں بیسکلی دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آیات سیام میں آیت نمبر 186، اور جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دوں گا اس کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ دعا مانگے گا، جب بھی وہ دعا مانگے گا میں اس کی دعا کا جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو بھی چاہیے نا کہ مجھے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو میری کمانڈمنٹس کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اس کو بھلائی مل جائے۔ تو یہ روزے کی آیات میں دعا کا ذکر، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنی دعاؤں کو بڑھا دینا ہے، مناجات ہماری ایسی ہونی چاہیے، رو رو کے fake it till you make it، رونا نہیں آتا تو شکل ایسی بنا لیں کہ انسان کو رونا آ رہا ہے۔ خصوصاً استغفار کی دعائیں کرنا، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور مغفرت نہ کروائی کیا فائدہ ہو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر میں جس نے لیلۃ القدر پائی ہے لیکن مغفرت نہیں کروائی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس بات پر آمین کہہ رہے تھے، تو اس میں 3 باتیں تھیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس میں درود نہیں پڑھا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے والدین کو پایا بڑھاپے میں خدمت نہیں کی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ سب حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ آمین کہہ رہے تھے، اور اس میں تیسری چیز کیا تھی؟ اس نے لیلۃ القدر کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، یعنی ایسا موقع تھا، بلینک چیک تھا آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو بلینک چیک، اس کو بس فل کرو، فل کر کے مجھے دو، دیکھنا پکا ہے پوری ہے دعا تمہاری۔ اور اس کو بھی ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے، کتنے بلینک چیکس ہیں ہمارے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہیڈ فون لگا کے سن سکتی ہوں؟ خالی جا رہے ہیں، ایمپٹی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو زیادہ کریں، استغفار کو زیادہ کریں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزانہ یہ 2 ٹائم ہمیں مل رہے ہیں، پھر جمعے کے وقت خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور رمضان میں تو 2 ٹائم فکس چل رہے ہیں، تہجد کے ٹائم ہم روز اٹھ رہے ہوتے ہیں، سحری جو کرنی ہوتی ہے، سحری کی اپنی اتنی فضیلتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے سحری میں رکھی، افطاری ہمیں روز مل رہی ہے، پکا دعا قبول ہونے کا ٹائم، بلینک چیک کتنی دفعہ رمضان میں مل رہے ہیں اور ہم خالی اللہ کو ریٹرن کیے جا رہے ہیں، بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی عجیب ہمارے ذہن میں ایگو آ چکی ہے، ایگوئسٹک ہو چکے ہیں، اللہ کے آگے عاجز ہوں، ہمبل ہو، اللہ نے کہا بھائی میں قبول کر رہا ہوں، ہم مانگ ہی نہیں رہے، ہم دعائیں ہی نہیں مانگ رہے۔ تو یہ ہمارے بچے بھی، ہمارے ہسبینڈ بھی، پوری فیملی، سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ موقع لوز مت کریں، اپرچونٹی لوز مت کیجیے، استغفار مانگیے، استغفار جو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، جو سید الاستغفار ہے نا، وہ سب کو آنا چاہیے، اس کو بھی یاد کر لیں، بالکل مشکل نہیں ہے، اذکار میں بھی یہ شامل ہے اور ویسے بھی آنا چاہیے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جو رات کو اس کو پڑھتا ہے اس کے صبح سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صبح اس کو پڑھتا ہے اس کے رات کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ۔ تو سید الاستغفار سب کو آنا چاہیے۔ پھر قیام اللیل، ہم نے تراویح کے بارے میں پڑھ لیا، تہجد کے بارے میں پڑھ لیا، پھر قرآن مجید، صدقہ، شکر گزاری بڑھ جانی چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ انسانوں کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے گریٹیٹیوڈ کا، لائف سٹائل ہی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، دوسرا کمپلینٹس ہوتی ہیں، یا انسان شکوے والی لائف ہوتی ہے اس کی، اتنا کچھ ملا ہوا ہے، ہائے میری فریج ہی نہیں چلتی، ہائے میرے کپڑوں کا رنگ ہی نہیں اچھا، اس دفعہ تو میں نے کپڑے ہی نہیں بنائے، حالانکہ اتنے سارے۔ دوسرا
एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है कि हाँ मेरे पास 2 सूट हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, मेरा तो बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। हाँ मेरी गाड़ी पुरानी है, छोटी है, लेकिन मसला ही कोई नहीं, बड़ी अच्छी जबरदस्त गाड़ी है, पैदल तो नहीं मुझे जाना पड़ता। तो या तो एटीट्यूड ऑफ कंप्लेंट हो सकता है या एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो सकता है। ये 2 तरीके होते हैं जिंदगी में चलने का। मुसलमान साबिर होता है, शाकिर होता है, ये 2 चीजें होती हैं मुसलमान। सबर होता है, शुक्र होता है, ठीक है। जो हम देखते हैं ना, पूरी दुनिया पे अल्लाह ताला ने पूरे यूनिवर्स पे गौर व फिक्र तदब्बर करने का हुक्म दिया। तो ये गौर व फिक्र और तदब्बर जो है ना, वो अल्लाह के जिक्र की तरफ हमें लेकर जाता है, अल्लाह का जिक्र करना सिखाता है। और जैसे ही अल्लाह की पहचान हो जाती है, हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसके बाद क्या आता है इंसान के अंदर, सबर और शुक्र आ जाता है। या तो उसने सबर करना होता है मुश्किलात में, या अच्छे हालात में शुक्र करना होता है। हर वक्त मोमिन के पास ना ये 2 ऑप्शन है, सबर करे शुक्र करे, सबर करे शुक्र करे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रोजा भी हमें सिखा रहा है। तो ये आयात सयाम में भी शुक्र का जिक्र है। तो ग्रेटिट्यूड को भी ट्रैक कीजिए ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि नहीं। और फिर मजीद नाइट रिचुअल्स, रात को पढ़ने वाली डिफरेंट दुआएं हैं, आमन रसूलु जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। और फिर आप सल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठते थे तो आल इमरान का जो आखिरी रुकू है वो पढ़ते थे। तो रात के बहुत ज्यादा रिचुअल्स हैं, वजू करके सोना, फिर सही साइड पर सोना, ये सारा कुछ इस सब का ख्याल रखना है, नाइट रिचुअल्स को पूरा करना है। उसके बाद ये वो चीजें हैं जो कि स्पिरिचुअल पिटफॉल का जरिया बनती हैं। अगर हमने अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, ईमान वाला रखना है, तो ये जो स्पिरिचुअली पिटफॉल्स मतलब गिराने वाली जो चीजें हैं ना, हमें रूहानी तौर पे इनको अवॉइड करना है। यहाँ पे सैंपल में कुछ अवॉइड करने की चीजें दी गई हैं, बाकी नीचे आप 4-5 खुद लिख लीजिए। और मैंने बताया इसका प्रिंट आउट आप लेना चाहें तो जरूर लें, लेकिन उसके बजाय आप खुद से मोबाइल में ही लिख लें, स्क्रीन पे लिख लें, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। जैसे ये शॉपिंग हो गई, बैक बाइटिंग हो गई, ओवर स्लीपिंग हो गई, ये रमजान ट्रांसमिशन है, हम देख देख के कितना वक्त जाया करते हैं, सोशल मीडिया पे कितना वक्त जाया करते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। मैसेजेस फॉरवर्ड करने से अच्छा है वैसे किसी को सिखा दे, बता दे, अपने सर्कल में बिठा के हदीस सिखा दे, उनके मुरब्बी बने, उनसे रिलेशन बनाए, और उसका आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और फिर अब जो मैं बारी बारी बीच में म्यूट भी कर रही हूँ, ठीक है, मिनिमाइज कर दूं जी। तो ये जो हम अपनी इबादतों को फिर स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें दिखावा आने की कितनी ज्यादा चांसेस है, सोचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है ना, दिखावा जो होता है वो ऐसा है, रियाकारी ऐसी चीज है जो जैसे आप इमेजिन करें, उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। एक काला पत्थर है, अंधेरी काली रात है, और उस काले पत्थर पर काले रंग की छोटी सी चूंटी चल रही है, नजर ही नहीं आ रही। इस तरह रियाकारी को अपने अमल में ढूंढना मुश्किल होता है, या इस तरीके से इतनी बारीकी से रियाकारी अपने अमल में दाखिल हो जाती है कि पता भी नहीं चलता, हम उसको फेस ही नहीं कर पाते। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब ये इस तरह के काम हम ये स्टेटस वगैरह लगा रहे होते हैं ना, तो जरा ध्यान किया करें कि कहीं रियाकारी तो नहीं बीच में आ रही। और वैसे तो लगाने की जरूरत ही क्या है, बिला वजह मोटिवेट करने के ना बहुत ज्यादा और तरीके होते हैं। और अपने अमल से मोटिवेट कीजिए दूसरों को, जो आपका सर्कल है ना उसमें अगर आप पर्दा करते हैं ना, तो कितने लोगों को नजर आएगा कि जी ये पर्दा करने वाली खातून है, तो उससे मोटिवेट होंगे ना लोग, बजाय ये कि सिर्फ आप स्टेटस अपडेट करें। और स्टेटस अपडेट करना बड़ा इजी है, अमल कर रहे हो ना हो, स्टेटस अपडेट कर दें। और फिर ये खानों के लैविश खाने तैयार करना, सारा फोकस हमारा खानों पे होता है। फिर पार्टियां, अफ्तार की दावतें वगैरह ठीक है कर लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सादगी रखें, और इतनी दावतें ना करें ना, 1-2 कर ली चले ठीक है काफी है, या बाद में दावतें कर, खाना भेज दें पका के दूसरों के घर में। फोकस आपकी पर्सनल वर्शिप जो है, रमजान पर्सनल वर्शिप का महीना है, ठीक है। पब्लिकली वर्शिप का महीना पब्लिकली भी है वर्शिप, ठीक है, लेकिन पर्सनली पहले वर्शिप है रमजान के अंदर, अपने आप को टाइम दें, कोई मसला नहीं है, सही। तो उसके ऊपर फोकस करना है। और ये इतनी ज्यादा पार्टियों वार्टियों के बजाय बाहर फला बूफे पे जा रहे हैं, फला जगह आज हमने बाहर सैरी करनी है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, आईसीयू में चल रहे हैं आजकल हम, इतने बुरे हालात है हमारे ईमान के। तो इस सबको अवॉइड करें, सोचना भी नहीं चाहिए, इन सबको अपने ऊपर हराम कर लेना चाहिए रमजान के अंदर। रख दे दूर मोबाइल को, मोबाइल को ट्रैक करें, बल्कि एक ट्रैकर बनाएं जिसमें मोबाइल फोन यूजेज लिख दें, और बस मोबाइल फोन यूजेज
فرام 9 to 10 AM, 10 to 11 AM, 11 to 12 PM. یہ چارٹ بنانا چاہیے، بلکہ یہ چارٹ بنائیں اور آگے ٹک 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 کریں جب آپ نے یوز نہیں کیا تو. پھر ہم آفس کا کام بہت زیادہ اگر کر رہے ہیں، سوئے جا رہے ہیں، اوور سلیپنگ ہے، فوکس سارا پڑھائی کے اوپر ہے. اور جو کچھ لوگ تو ایگزامس کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہیں، بھی فرض روزہ آپ ایگزامس کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. پھر گوسپنگ ہو گئی، میوزک، موویز. پھر عید کی تیاریاں، بھائی عید کی تیاریاں پہلے ہی کر لیجئے، رمضان میں اتنا کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آن لائن آرڈر کریں، بات ختم. عید کی تیاریوں پہ جتنا فوکس ہوتا ہے نا، اتنے 30 دن کی تیاریوں پہ فوکس نہیں ہوتا، عبادت پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا، الٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سارے کو صحیح کیجئے، دور کیجئے. پھر اس کے اندر کچھ اور چیزیں لکھی ہیں، لیزینس ہے اور جیلسی ہے، انٹرٹینمنٹ کی اور بہت ساری چیزیں. گیدرنگس کو، گڈ گیدرنگس کو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی لسٹ آپ خود بنائیے کہ آپ کس چیز میں ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. پھر جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت ہمیں پتہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سالوں سے بہتر، الفی شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات. 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 1000 کو جب ہم کریں گے ڈیوائڈیڈ بائی 12 تو کتنے بنیں گے؟ 83 ایئرس. 83 ایئرس جتنی آج کل ایوریج ایج بھی نہیں ہے. ایوریج ایج پاکستان میں 67 ایئرس چل رہی ہے. تو اس سے زیادہ ثواب ہمیں عبادت کا مل جاتا ہے ایک رات میں. تو ہمیں ہر سال یہ رات مل رہی ہے. اسی لیے صحابہ جو تھے نا، وہ ہر ایک کی نیکی کا پیرامیٹر جو انہوں نے رکھا ہوتا نا، لٹمس، وہ یہی ہوتا تھا کہ کس کو کتنے رمضان ملے ہیں. جس کو جتنے رمضان ملے ہوتے ہیں نا، وہ سکسیسفل ہوتا ہے. جس نے لیلۃ القدر کو پایا نا، پھر بھی وہ بینیفٹ نہیں اٹھا سکا، 60 ایئرس کی عبادت کا ثواب نہیں لے سکا، وہ مغفرت نہیں لے سکا، تو وہ کتنا زیادہ نقصان میں چلا گیا. تو یہ لیلۃ القدر بالکل اس مہینے میں، اور یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اتنی اہم رات، اس لیے اللہ نے اس کی فضیلت بھی بڑھا دی اور اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس رات میں دعاؤں کی باقاعدہ لسٹ بنا لیں. اس سیمپل میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اپنی لسٹ بنائیں اور دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کتنی دعائیں اور مغفرت اس رات میں، جتنی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے کسی اور ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے، ساری پہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. لیلۃ القدر میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. محرم کے 2 روزے رکھنے سے اگلے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. 9 عرفہ کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اتنے معافی کے اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز ہمیں دے دی ہیں اور ہم انہیں اویل ہی نہیں کریں. وہی باتیں دے دی ہیں اور ضائع جاتا جا رہا ہے ہمارا، ہم اس کو فیل ہی نہیں کر رہے. تو یہ اپرچونیٹیز ہم نے بالکل لوز نہیں کرنی، ان کو اویل کرنا ہے. اور اینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، اچھا اسی میں لیلۃ القدر والے ڈیز میں ہی لیلۃ القدر کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے ان دا لاسٹ 10 days. لاسٹ 10 odd days جو odd ہیں ان میں ہم فائنڈ کریں گے اسے، اور اس میں عبادت کریں گے. پورے عشرے میں عبادت کو بڑھا دینا چاہیے ویسے آخری عشرے میں، اور اسی میں اعتکاف ہوگا. پھر ٹھیک ہے، اعتکاف سنت ہے، اعتکاف کا ذکر اسی آیات سیام میں آتا ہے. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقت لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی صرف اللہ سے کنیکشن بنایا جائے. اللہ سے بات کی تو آج کل کچھ اعتکاف کرتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل ساتھ ساتھ ہوتا ہے، فون پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے جی میں اعتکاف پہ ہوں، کوئی دعا ہے تو بتا دو. بھائی یہ سارا کچھ پہلے کر لیں، فون چھوڑ دیں. اعتکاف میں فون کے ذریعے لوگوں سے کنیکشن نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، اس پر ہی فوکس کرنا چاہیے. رمضان خصوصاً لیلۃ القدر. اور پھر اگر آپ اعتکاف میں بھی ہیں تو برانڈ وڈتھ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، 5G 6G تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اتنا نیٹ ورک اسٹرانگ ہوتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ سوچے کیا وہ گفتگو چل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ باتیں قرآن کے ذریعے، ہماری اللہ سے باتیں نماز اور دعا کے ذریعے. یہ فوکس ہونا چاہیے نا، اس پہ فوکس کریں. اور پھر شروع میں نے بتایا تھا کہ ہم کچھ بینیفٹس دیکھیں گے رمضان کے، بہت زیادہ بینیفٹس جو کہ ان نان مسلمس نے ریسرچز کر کے ڈھونڈے ہیں بیچاروں نے، اور ڈھونڈ کے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی روزے رکھ لیں اور ان کو کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا. اور ہمیں اللہ نے بتا دیا، جو ریویلڈ نالج ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا. انہوں نے ایکوائر کی ہے نالج بیچاروں نے، اور ہمیں اللہ نے ریویلڈ نالج، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن گائیڈنس ہے. قرآن سے گائیڈنس لے لیتے. یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ تقوی اختیار کریں. اور یہ جو آیات سیام ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدل، اس میں اینڈ میں کیا ہے اس کی، اور ساتھ میں ہدل للناس. کیا چیز ہے ہدل للناس؟ ہدایت سارے لوگوں کے لیے. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدل للناس کہا ہے، سارے لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، لیکن ان کو پھر بھی ایکسپلور کر کے ڈھونڈنا پڑا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ اس کو پریچ کر کے بتاتے ہیں، اور ہم لوگ نہ پریچ کر رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ عمل بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. کتنا لاس ہے ہمارا. ہم روزے پورے رمضان مہینے کے بینیفٹس، خصوصاً روزہ جو اس سے ریلیٹڈ کے بینیفٹس سمجھے. میری ایک فرینڈ ہے پریگننٹ ہے، فون آیا مجھے 4-5 دن پہلے نا، ان کو ڈاکٹر نے وہ مجھ سے مشورہ مہینے میں مجھے کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں اور عبادتیں بھی تو ہوتی ہیں، روزہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. بھائی بڑی نالج ہے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے رمضان میں اور عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم عبادت روزہ ہی ہے رمضان میں. ٹھیک ہے، روزے ہی نہیں ہے اور رمضان چل رہا ہے، باقی بات مین پوائنٹ آپ نے مس کر دیا. اور آپ ڈاکٹر نے، آپ اپنی میڈیکل فیلڈ میں ہی رہی تھی. باقی جو بیچارے دوسرے دین بیچاروں نے پڑھ لیا ہے نا، ان بیچاروں کو کچھ بولنے دیں دین کے بارے میں. تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو آتا ہے آج کل، اور یہ بہت زیادہ ہم آج کل ایکسپیرینس کرتے ہیں، بہت زیادہ. ڈاکٹر کے آگے کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن اگر کوئی ریلیجیس اتھارٹی ہے نا، اس کے آگے تو لوگ بولنا اپنا فرض سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. تو یہ میڈیکل بینیفٹ سمجھیں روزوں کے. میڈیکل بینیفٹس کے لیے ہم نے نہیں رکھنے روزے، اسپرچل بینیفٹس کے لیے رکھنے ہیں. تقویٰ اٹین کرنا ہماری نیت ہے، جنت حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہماری نیت ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی بینیفٹس مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کو چھوڑ ہی دیں گے. تو اتنے یہ جو ہیلتھ بینیفٹس مل رہے ہیں نا، یہی ذہن میں رکھیں. وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، بہت ملتے ہیں مجھے یہاں لاہور میں، تو بہت لوگوں کو میں، وہ کم از کم اسی پہ کنونس ہو جائیں. اگر وہ اس پہ پچھلی ہماری اتنی ٹاک ہے اس پہ نہیں کنونس ہو رہے نا، وہ اس پہ کنونس ہو جائے. یہ سارے پوائنٹس کیا ہے کہ بلڈ شوگر کو ریڈیوس کرتا ہے روزہ، ہائی بی پی کو ریڈیوس کرتا ہے. یہ سارے ویسے میں نے ڈاکٹر سے چیک کروائے تھے، میری فرینڈز ہیں نا ڈاکٹر، ان سب نے یہ سارے چیک کیے تھے. اور اس کے بعد ہائپر ٹینشن کو ریڈیوس کرتا ہے، باڈی میں ٹاکسنس کو ریڈیوس کرتا ہے، انفلیمیشن جو ہو جاتی ہے جس سے جوائنٹ کے پینز ہوتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کرتا ہے، میٹابولیزم ہمارا فاسٹ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے، فیٹ لاس کو اس طریقے سے انکریز کرتا ہے کہ اسکن فریش ہوتی ہے. گٹ میں ہماری چینجز لے کر آتا ہے، جس سے جو پازیٹیو چینجز ہیں وہ ہمارے گٹ میں لے کر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے اتنا زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے کہ ہم مور پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ویسے بھی کم کھانے پینے سے انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے پینے سے انسان کو سستی ہوتی ہے، پروکریسٹینیٹ کرتا ہے، لیزینس ہوتی ہے اس کو، اور پرابلمز ہی کریٹ ہوتی ہیں. زیادہ کھانے سے ہم زیادہ کام نہیں کرتے. کچھ لوگ اتنا اسٹف کرتے ہیں نا کہ ہائے میرا بچہ بھوکا بھوکا. وہ کھانا تو ایسی چیز ہے جتنا کھلاتے جائیں بھوک بڑھتی جائے گی. نیند اور بھوک تو ایسی چیزیں ہیں، جتنی سوئیں گے اتنی نیند بڑھ جائے گی، جتنا کھائیں گے اتنی بھوک بڑھ جائے گی. تو یہ بچوں پہ ظلم نہ کریں، انہیں اوبیسٹی کی طرف مت لے کر جائیں، انہیں پروڈکٹیو رہنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ابن آدم، تمہارے لیے، تمہاری کمر کو سیدھا ہونے کے لیے نا ایک لقمہ ہی کافی، ایک لقمہ ہی کافی تھا کہ تم سیدھے ہو جاؤ. اور ہم جی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فلام وائٹامن اے بی سی ڈی ایٹسٹرا اور فیٹس انسیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ، اس کی یہ پرسنٹیج، اس کی وہ پرسنٹیج، یہ ان چکروں میں ہم ایسے پڑے ہیں نا، بس انہی چکروں کے ہم رہ گئے. تو اتنا کھانے پہ فوکس نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں کریں، صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا نہیں نا کہ اسی کو حاوی کر لیں اور فاسٹنگ کو بالکل بھول جائیں. کم کھانے کی ویلیو کو ہم بالکل اگنور کر دیں، بالکل بھول جائیں. اور پھر برین ڈیولپمنٹ میں یہ ہیلپ کرتا ہے. اس کے لیے تو پوری میں نے آگے سلائڈ ڈیزائن کی ہے تاکہ برین ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ضرور فاسٹنگ کریں. اور یہ جو ایڈکشنز ہو جاتی ہیں لوگوں کو، کیفین کی، سگریٹ کی، پروسیسڈ فوڈ کی باقاعدہ ایڈکشن ہوتی ہے، ساری ایڈکشنز کو کنٹرول کرتا ہے روزہ. یہ جو برین ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ فاسٹنگ اس میں اتنی زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ فاسٹنگ انہانسز دا ایبلٹی آف نیورونز ٹو کوپ ود اسٹریس اینڈ ریزسٹ ڈیزیز. ڈیزیزز کو ریزسٹ کرتا ہے، اسٹریس کے ساتھ کوپ